स्कर्दू टीवी के खुसूसी प्रोग्राम के साथ मैं हूं मोहम्मद अली अंजुम। सिनफी इम्तियाज़ को कम किए बिना माशरती तरक्की का हुसूल मुमकिन नहीं है। और अगर हम एक तरक्की याफ्ता माशरे की बात करें तो वहाँ पर मर्द और ज़न दोनों उस माशरे का अहम हिस्सा होते हैं और दोनों की कंट्रीब्यूशन बराबर होती है। आज सिनफी इम्तियाज़ क्या है और सिनफी इम्तियाज़ को कम करने के लिए क्या इकदाम किए जा सकते हैं, यही हम इस प्रोग्राम में समझने और समझाने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं रोंदू से नामवर मजहबी स्कॉलर मुअल्लिम जनाब सैयद मोहम्मद अली शाह रिजवी साहब। सैयद मोहम्मद अली शाह रिजवी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली अंजुम भाई, आपका भी और स्कर्दू टीवी का भी इंतहाई मशकूर ममनून हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाकर यहाँ पे औरतों के ख़वातीन के हकूक़ के बारे में लबकुशाई करने का मौका फराहम किया। अच्छा किबला, बताइएगा सिनफी इम्तियाज़ क्या है और सिनफी इम्तियाज़ के हवाले से शूर उजागर करने और इसे कम करने के हवाले से क्या इकदाम किए जा सकते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़क़द क़ाला अल्लाहु तआला व तबारक फ़ी किताबिहिल मजीद व महकमिल हमीद, या अय्युहन नासु इन्ना ख़लक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफ़ू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाहा अलीमुन ख़बीर। तो कुरान मजीद की इस आयत से कि हम पहले जानते हैं कि सिन्फ़ क्या है, तो अल्लाह ताला अपनी मुक़द्दस किताब में फरमाते हैं कि या अय्युहन्नास, कि ए लोगो, इन्ना जअलनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, यानी कि मैंने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है। यूं कायनात में यानी ये वाज़ेह हो गया कि इंसानों के दो ग्रोह हैं, जिसमें एक मर्द है एक औरत है। अगर हम यहीं से इस बात को क्लियर करें कि ज़कर और उनसा, तो जिसमें मुज़क्कर मुअन्नस, जिसमें नर मादा का जो अंसुर पाया जाता है, तो साथ साथ में अगर हम सिन्फ की बात करें तो मर्द और औरत के दरमियान जो तफरुक़ात जो हमारे माशरे में राइज है, जो बरतरी कहें या कमतरी कहें, जो हमारे माशरे का लागू करदा चीज़ें हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कि मर्द कवी है, मर्द शुजा है, मर्द ताकतवर है और औरत नातवा है, कमज़ोर है। तो इस तरह का जो माशरे में रस्म व रिवाज चली, उससे सिनफी इम्तियाज़ कहा जाता है। अच्छा किबला, ये बताइएगा, क्या माशी पॉलिसियों में ख़वातीन की राय शामिल की जाती है और क्या शोबों के इंतखाब में हमारी ख़वातीन बाइख्तियार हैं, और ख़वातीन की माशी सरगर्मियों में शमूलियत के हवाले से क्या इकदाम किए जा सकते हैं। जी, मुआशी हवाले से अगर देखा जाए तो हम गिलगित बल्तिस्तान और चतराल की बात करें तो हम वैसे भी बैकवर्ड्स एरिया के लोग हैं, तो यहाँ पे हमारे ख़वातीन जो है मुकम्मल तौर पर बाइख्तियार नहीं है कि वो मुआशी पॉलिसियों में हिस्सा ले ले। इवन कि आप अगर एक घरेलू खातून को देखें कि वो काम काज करती है, ज़राअत से वाबस्ता होते हैं और माल मवेशी पालते हैं, लेकिन जब यही माल मवेशी या ज़रिए अजनास वग़ैरह बेचने का मुकाम आ जाता है तो हम उसमें ख़वातीन के जो राय है उसको या तो नज़रअंदाज किया जाता है या बिल्कुल शामिल नहीं किए जाते हैं। तो इससे हमें ये ज़ाहिर होता है कि हमारे ख़वातीन जो बाइख्तियार नहीं है, और बाइख्तियार नहीं होने के वजूहात अगर बताएं तो हमारे यहाँ का रस्म व रिवाज है कि हम ये सोचते हैं कि हम औरतों से डरते हैं, औरतों के फ़ैसले को हम तस्लीम नहीं करते हैं, और ख़ास कर हमारा माशरा जो है पढ़ा लिखा माशरा नहीं है, तो यहाँ पे शऊर व आगाही की कमी है, जिसकी वजह से हम ख़वातीन को फुल फ्लेश एम्पावरमेंट या डिसीजन मेकिंग में शामिल नहीं करते हैं। अच्छा आगा साहब, बताइएगा, क्या औरत की शमूलियत के बिना माशरती तरक्की का हुसूल मुमकिन है, और हमारे माशरे में ख़वातीन की माशरती शमूलियत और किरदार पर रोशनी डालिएगा। औरत के बिना अगर हम देखें तो माशरती तरक्की तकरीबन नामुमकिन है। यानी नेपोलियन का कौल है कि अगर किसी भी माशरे में तरक्की का रफ्तार देखना हो तो उस माशरे के ख़वातीन के किरदार को देखें। तो अगर माशी सरगर्मियों में ख़वातीन के किरदार को हम नज़रअंदाज करेंगे तो इकनॉमिकली हमारे यहाँ बहुत सारे डिफिशेंसीज पैदा हो जाएंगे, मुश्किलात पैदा हो जाएंगे, जिसको हम भुगत रहे हैं पहले से ही और जिसको हम एहसास नहीं कर रहे हैं। आजकल जदीद दौर, महंगाई का तूफ़ान और अच्छा दुनिया के एडवांसमेंट के साथ साथ अगर हम देखें तो ख़वातीन को शामिल किए बिना आजकल माशरे में
ترقی کرنا ممکن نہیں ہے۔ تو ساتھ ہی ساتھ یہ بتائیں کہ کیا ہمارے یہاں پہ ایسا ہوتا ہے؟ تو یہاں پہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو خاص طور پر خواتین کو ہم ہر قسم کے فیصلہ جات سے لے کر معاشی کردار سے لے کر معاشرتی فلاح و بہبود کے کاموں میں ان کو چادر اور چار دیواری کے اندر قید کر کے رکھنے کے پابند اور اصول کے کاربن ہوتے ہیں۔ اگر صاحب فرمائیے گا، اسلامی نقطہ نظر سے خواتین کے معاشرتی کردار اور معاشی کردار پر روشنی ڈالیے گا، اور اسلام کتنا زور دیتا ہے عورت کے معاشی اور معاشرتی کردار پر؟ اسلامی نقطہ نظر سے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے سامنے سب سے پہلے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ آپ ملکۃ العرب کے نام سے جانے جاتے تھے اور عرب کے سب سے مشہور بزنس مین یعنی مالدار خاتون تھی۔ تو آپ کے مال، آپ کی تجارت کے وساطت سے ہی ہمارے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی بھی انہی سے ہونے کا ایک سبب بنا، چونکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت خدیجہ کے مال لے کر تجارت کیا کرتے تھے۔ تو اگر اسلام کے حوالے سے دیکھیں تو اسلام کو پھیلانے میں یعنی دو چیزوں کا بہت بڑا کردار رہا ہے۔ تو ان میں سے ایک اگر ہم دیکھا جائے تو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا دولت ہے، تو دوسری جگہ اگر ہم دیکھیں گے تو حضرت علی علیہ السلام کا تلوار ہے۔ یوں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے اپنے مال کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اکنامیکل پاور حاصل کی اور اسلام کو پھیلانے کے لیے معاشی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مستحکم ہو گئے۔ تو آپ نے بہت زیادہ محنت کیا، اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے بزنس، آپ کے کاروبار، آپ کی تجارت اور آپ کی تجارتی سرگرمیوں سے دلچسپی یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں بھی ایک عورت کو آج بزنس کرنے کا حق حاصل ہے، چاہے وہ محلے کی سطح کے چھوٹے دکان ہو، چاہے وہ جناب والی بزنس بڑھتے ہوئے شہر میں ہمارے یہاں دیکھا جائے تو یعنی ہوا مارکیٹ ہو، اور چاہے منڈیوں تک رسائی ہو، تو ہم اپنے خواتین کو با اختیار بنا کے وہاں تک بھیج دیں۔ مسئلہ یہاں یہ ہے کہ ہم اسلام کے نام پر انہیں قید کر کے نہ رکھیں، بلکہ اسلامی اصولوں کے عین مطابق انہیں تجارت کرنے کا اجازت دیا جائے۔ تو اسلام میں پردہ واجب ہے، تو پردے کا احترام کرتے ہوئے، پردے کو ملحوظ خاطر کرتے ہوئے خاتون جو ہے اپنا بزنس بھی کر سکتا ہے، خاتون جو ہے بہترین قسم کا ترخان بھی بن سکتا ہے، خاتون جو ہے بہترین قسم کا مستری بھی بن سکتا ہے۔ تو جہاں خاتون اپنے پیشے کا انتخاب کر سکتے ہیں، وہیں پہ خاتون گھریلو طور پر بھی بہت زیادہ امپاورمنٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو رہی بات یہاں پہ اسلام ہمیں یہ نہیں کہتا ہے کہ خواتین کو جو ہے ان چیزوں سے باز رکھیں، بلکہ اسلام کے اپنے قیود و حدود ہے، ان میں رکھ کر ایک خاتون بہتر طریقے سے اپنا کاروبار یا بزنس چلا سکتے ہیں۔ آگے صاحب بتائیے گا، صنفی تشدد کے حوالے سے، صنفی امتیاز کے حوالے سے گلگت بلتستان میں کیا صورتحال ہے، اور یہ بھی فرمائیے گا کیا ہوا کی بیٹی گلگت بلتستان میں تشدد کا نشانہ نہیں بن رہی، اور صنفی تشدد کے حوالے سے گلگت بلتستان میں صورتحال کیا ہے، اس پر ذرا روشنی ڈالیے گا۔ جنسی تشدد کے حوالے سے اگر ہم گلگت بلتستان کا جائزہ لے لیں تو میرے خیال میں اللہ کا شکر ہے کہ ملک کے دیگر حصوں کی طرح یہاں پہ زیادہ تشدد نہیں ہے۔ اس کا مطلب میں یہ کہوں گا کہ اس کا کریڈٹ ہمارے علماء کرام کو جاتے ہیں، کہ چونکہ یہاں پہ تبلیغات کا سلسلہ سارے سال جاری رہتے ہیں، چاہے وہ ایام عزا ہو، چاہے دیگر ایام ہو، تو ساتھ ساتھ ہمارے یہاں پہ تبلیغات کا سلسلہ جاری رہنے کی وجہ سے جنسی تشدد کا نشانہ ہمارے خواتین کم بنتے ہیں۔ لیکن ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ بالکل ایسا نہیں ہے۔ تو اگر گلگت بلتستان کی بات کریں تو آپ دیکھیں کہ ہوا کی بیٹیاں جو ہے خودکشی کرنے پہ مجبور ہے، اپنے فیصلے نہ ماننے کی صورت میں، اپنے فیصلے شامل نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے مشکلات کا شکار ہے، جس کا ریزن یہ ہے کہ ہم گھریلو طور پر رشتہ داروں کی طرف سے ان کے اوپر بیجا دباؤ ڈالتے ہیں، یا کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی بیویوں کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جس کے بنا پر بھی خواتین جو ہے ذہنی طور پر اور نفسیاتی طور پر اپنے آپ کو کمفرٹیبل محسوس نہیں کرتے ہیں۔ اس وجہ سے اگر آپ دیکھیں گلگت بلتستان میں خاص کر ہمارے جو ضلع غزر کے حالات اگر دیکھیں تو ہمیں سوشل میڈیا کے ذریعے، پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے دیکھنے کو ملتا ہے کہ آئے روز خودکشی کے رجحانات بڑھ رہے ہیں، اور یہ واقعات پھیلتے
ہمارے بلتستان کے ایریاز میں بھی اچھا پہنچ چکے ہیں۔ ایک گھریلو خاتون اپنے گھر سے لے کر معاشرے سے لے کر آفس تک ہم سمجھتے ہیں کہ وہ محفوظ نہیں ہے، یا ہمارے یہاں پہ یہ کہیں کہ یہاں پہ خواتین کے لیے فرینڈلی انوائرمنٹ نہیں ہے۔ تو اسلام اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ میں ایسے مرد پر حیرت کرتا ہوں جو اپنی بیوی پر مارتا ہے، حالانکہ اپنی بیوی سے زیادہ مار کھانے کا لائق وہ خود ہے۔ ہمارے پیارے آقا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی بیوی سے محبت کا زیادہ اظہار کرتا ہے وہ ہمارے دوستوں میں سے ہے۔ تو ان احادیث پاک کا مطالعہ کرنے کے بعد ہم بآسان طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ اسلام میں عورتوں پر تشدد کرنے کا کوئی جواز ممکن نہیں ہے۔ قبلہ ایک اہم سوال کی طرف آپ کو لے کے چل رہا ہوں۔ جائیداد میں خواتین کا حصہ یقیناً متعین ہے، کیا گلگت بلتستان میں بنت ہوا کو جائیداد میں جو متعین حصہ ہے وہ مل رہا ہے، اور اگر نہیں مل رہا تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ جی بالکل، جائیداد کے حوالے سے جناب علی آپ کا سوال کا جواب یہ ہے کہ جائیداد کے حوالے سے جو حق ہے یعنی رائٹ آف انہیریٹنس، اگر اس چیز کو ہم دیکھیں تو یہ بلتستان میں میرے حساب سے نہ ہونے کے برابر ہے، اور خاص کر ماشاءاللہ سے اسکردو شہر میں کچھ جگہوں پہ ہو، لیکن ہمارے جو دیہات ہے وہاں پہ تو بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ اسلام نے تو آپ کے سامنے واضح طور پر یہ فیصلہ کر کے رکھ دیا کہ جہاں آپ کے لڑکے یا بچے 2 حصے کے مالک ہیں وہیں پہ آپ کی خواتین 1 حصے کا مالک ہیں، یعنی 2/3 اور 1/3 کے نسبت سے خواتین کے درمیان اور مردوں کے درمیان جائیداد کا یعنی وراثت میں بالکل حق رکھے گئے ہیں۔ لیکن اگر ہم نہیں دے رہے ہیں تو یہ ہم سمجھے کہ یہ ظلم کر رہے ہیں خواتین کے اوپر، ہمارے ماں بہنوں کے اوپر، جس کا اگر ہم رسپانسبلٹی ٹھہرائیں تو ہمارا معاشرہ اس کا رسپانسبل ہے کہ ہمارے معاشرے میں اگر ایک بہن اپنے بھائی سے حصہ مانگے تو اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے، اور یہ رسم و رواج پایا جاتا ہے کہ بھلے کوئی بھائیوں سے بھی حصہ لیتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اب جس کی وجہ سے یہاں پہ مسئلہ یہ آیا کہ جہیز جیسی لعنت ہمارے معاشرے میں رائج ہو گئی کہ لوگ کروڑوں کے لاکھوں کے سونے خرید کر، چاندی خرید کر بہنوں کو، بیٹیوں کو جہیز دیتے ہیں، اور آج کل تو ماشاءاللہ سے آئی ٹی کے سامان تک یعنی واشنگ مشین، فریزر تک لڑکیوں کے ساتھ یعنی دلہن کے ساتھ ہم ڈال دیتے ہیں، بھیج دیتے ہیں۔ تو اسلام ایسا کچھ نہیں کہتا، اسلام کہتا ہے کہ آپ انہیں سیدھا حق دے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، شریعت کی طرف سے، ہمارے دین اسلام کی طرف سے ان کے لیے مشخص ہے۔ تو کیوں نہ اپنی بیٹی کو آسان جہیز کے ساتھ گھر بھیجے اور ان کو اپنے آنے والا ارث میں سے حصہ دے دے، تو ہم اس جہیز جیسی لعنت سے بھی چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر یہ بھی نہ ہو، ممکن ہے کہ ہم صرف انہیں جائیداد بھی نہ دے دے اور جہیز بھی نہ دے دے، اور معاشرہ یہ کہے کہ انہیں سونا دینا، چاندی دینا کس نے کہا ہے، تو یہ ایک حساب سے خواتین کے اوپر ظلم ہوگا، اور اسلام جو ہے اس کی ممانعت کرتا ہے۔ اور خاص کر اگر کوئی بھائی صاحب استطاعت ہو تو وہ اپنے بہنوں کو اگر وہ جائیداد نہ لے لے، اگر ان کے پاس پیسے موجود ہے تو انہیں پیسے دے دے، انہیں حج کرائے، انہیں زیارت کرائے، انہیں عمرہ کرائے، اس طرح اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ ورنہ اسلام کے روح سے ہم اپنے ماں بہنوں کو کا حصہ روک کر ہم سرخرو نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو یہ رسم و رواج ہمارے معاشرے میں یعنی کم پڑھے لکھے لوگ ہونے کی وجہ سے، معاشرہ اویئر نہ ہونے کی وجہ سے، شعور و آگاہی کی کمی کی وجہ سے، اور پراپر فورم نہ ہونے کی وجہ سے، اور خاص کر رہی بات کہ ہم مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ اسلام پر عمل پیرا نہ ہونے کی وجہ سے، اسلامی اصولوں پر عمل پیرا نہ ہونے کی وجہ سے یہ معاملہ ہمارے درمیان چل رہا ہے، جو کہ کسی بھی طرح سے نامناسب ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بحیثیت مرد یعنی خواتین کے جو جائیداد یعنی ارث کے حصہ ہے اس کو روک کے اپنے آپ کو بہادر یا شجاع نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اگر ایک بیٹا، اگر ایک بھائی، اگر ایک باپ یہ کہے کہ میں جس دن الگ ہو جاؤں گا میں اپنے جائیداد میں سے اپنے بہن کو، اپنی ماں کو، اپنی بیٹی کو حصہ دے کر، حصہ نکال کر میں الگ ہو جاؤں گا، تو اس جوان کی یا اس مرد کی ہمیں حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اور اسلام بھی ایسے لوگوں کی قدر کرتے ہیں۔ اچھا، آپ آخری سوال رندو کے حوالے سے کرتے ہیں۔ رندو میں خواتین کی معاشی اور معاشرتی سرگرمیوں پر روشنی ڈالیے گا، اور کیا
رندو کی خواتین مردوں کے شانہ بشانہ معاشی سرگرمیوں میں معاشرتی سرگرمیوں میں حصہ لے رہی ہیں؟ رندو کی اگر بات کریں تو کسی زمانے میں اس کو رایول کہا جاتا تھا، بہت خوشحال علاقہ بستی اور رنگوں سے مزین وادی کہا جاتا تھا، لیکن آج کل رندو کی حالات ایسی ہے کہ ایک تو یہاں پہ لوکل قومی اور انٹرنیشنل جو ادارے ہیں ان سے رسائی نہ ہونا رندو میں سب سے بڑی ایشو ہے، اور یہاں پہ رابطہ سڑکیں نہ ہونا، یہاں پہ خواتین کے لیے آنے جانے کے جو سہولیات کا نہ ہونا، تو رندو ہمیشہ سے یعنی اس معاملے میں رندو کی عورتیں تو کیا رندو کے مردیں بھی ملک کے اور علاقے کے اسکردو کے دیگر حصوں کی برابری نہیں کر سکتی۔ تو رندو میں اگر آپ دیکھیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ رندو صرف وہی جگہ ہے جو مین روڈ سے آپ گزرتے ہیں، تو جناب علی رندو صرف یہی جگہ نہیں ہے، بلکہ رندو پہاڑوں کے درمیان چھپا ہوا بہت وسیع سب ڈویژن ہے۔ اگر آپ بات کریں تورمک کی، اگر آپ بات کریں لشتھنگ کی، اگر آپ بات کریں ہارداز ہینگو کی، اگر آپ بات کریں بلامک بنسا کی، اگر آپ بات کریں گنجی اور ستک کی، تو ایسے ایسے مقام ہے جہاں پہ یعنی رابطہ سڑکیں نہ ہونے کی وجہ سے، جہاں پہ خواتین کو اپنی آواز دوسروں تک پہنچانے کی سہولت نہ ہونے کے باعث، اور جہاں پہ خواتین کو امپاورمنٹ کے لیے اپنے حق حاصل کرنے کے لیے مواقع نہ ہونے کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ رندو اس وقت پیچھے ہے، میں واقعی میں مانتا ہوں۔ تو انشاءاللہ اس وقت جناب علی کی رندو میں تنظیمات بن رہی ہے، سی بی ایس جیز بن رہی ہے، وومن آرگنائزیشن بن رہی ہے، اور لوکل سطح پر خواتین جو ہے چھوٹے چھوٹے دکانیں کھول کر یعنی اپنی کاروبار کا آغاز کر رہے ہیں، تو یہ ایک نیک شگون ہے۔ انشاءاللہ مستقبل قریب میں یہ معاملہ حل ہو جائیں گے۔ اگر خواتین کے حقوق کے حوالے سے ہم دیکھیں تو اس کے تدارک کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو اس حوالے سے ہم یہ کہیں کہ صحافی حضرات جو میڈیا سے وابستہ ہے ان کا حق بنتا ہے کہ خواتین کے حقوق کے لیے آواز اٹھائے، جو سماجی اور مذہبی اسکالرز ہے، سماجی ورکرز ہے، ان کا حق بنتا ہے کہ وہ خواتین کے حقوق کے لیے کام کرے، اور خاص کر ہمارے جو معاشرے کے پسے ہوئے طبقے میں خواتین شامل ہے، تو ان کو امپاورمنٹ، ان کو بااختیار بنانے کے لیے ایک متوازن معاشرے کا قیام عمل میں لانے کے لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم خواتین کو اپنے پیشے کے انتخاب میں اپنے جناب علی کام جو وہ کرنا چاہے تو اس میں اسلامی حدود و قیود میں رہتے ہوئے انہیں آزادی دینی چاہیے، تاکہ ہمارا معاشرہ خوشحال ہو، اور جہاں مرد اور عورت مل کے کام کرتے ہیں تو وہ معاشرہ ترقی کرتا ہے۔ چونکہ پاکستان کی آبادی کا آپ کو پتہ ہے کہ 50.8% مردوں پر مشتمل ہے، تو 49.2% خواتین پر مشتمل ہے، تو نصف آبادی اگر کام کرنے سے رہ جائیں گے تو ہم کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہمارا ملک ترقی کریں گے۔ تو آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ خدا کرے کہ میرے عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں، یہاں خزاں کے گزرنے کا بھی مجال نہ ہو۔ والسلام۔ قبلہ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ آج ہمارے ساتھ موجود تھے جناب آغا سعید محمد علی شاہ صاحب۔ آپ ریلیجیس اسکالر ہیں، معلم ہیں، ایک عرصے سے سوشل سیکٹر میں کام کر رہے ہیں، اور اس موضوع پر دیگر پروگرامز بھی آپ کو اسی پلیٹ فارم پر ملیں گے۔ ہم عنقریب مختلف اور لوگوں کو بھی اپنے پروگرام میں مدعو کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنے پروگرام کے میزبان محمد علی انجم اور پروڈیوسر عنایت انو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔